नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द रदियल्लाहु अनिल मुअमिनीना इज़ युबायिऊनका तहतश शजरह फ़अलिम मा फ़ी क़ुलूबिहिम फ़अंज़लस सकीनता अलैहिम व असाबहुम फ़तहन क़रीबा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अम्मा बाद। मौजूद मोहतरम सामिन और नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। हम एक लंबे अरसे के बाद आज आपके सामने एक दफ़ा फिर हाजिर हैं। आज मेरी वैसे भी बर्थडे है, इस हवाले से आज के दिन से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं। जिस तरह ये वक्त गुज़रता जा रहा है, हर गुज़रते वक्त के साथ इस उम्मत के अंदर फ़ितनों का जो दौर है वो बढ़ता चला जा रहा है और फ़ितनों की तादाद ये बढ़ती चली जा रही है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो हमारे माशरे के अमन को बर्बाद करने वाले दो गिरोह हैं, एक नासबियत का गिरोह है और एक राफ़ज़ियत का गिरोह है। और बदकिस्मती ये है कि इन दोनों गिरोहों ने इस माशरे के अमन को बर्बाद करने में और तबाह करने में किसी किस्म की कोई कसर नहीं छोड़ी। आज चूँकि मेरा यौम पैदाइश है तो आज के दिन से हम ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं। अमीरुल मोमिनीन हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से, उनकी फ़जीलत, उनकी अज़मत के हवाले से, अकाबिरीन उम्मत की जो तालीमात हैं, उनके जो नज़रियात हैं, जिस चीज़ की उन्होंने तालीम दी, उनकी जो तालीमात हैं, इसके ऊपर हम सिलसिला वार गुफ्तगू करते चले जाएंगे। पहली सदी हिजरी से लेकर 15वीं सदी हिजरी तक हम दलाइल आपके सामने रखेंगे, जिसमें बिला मुबालगा सैकड़ों मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुजतहिदीन उम्मत के दलाइल आपके सामने आएंगे कि किस इमाम का किस मसले के अंदर क्या नज़रिया है। हम बतौर ख़ास हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से गुफ्तगू करेंगे। तो सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फ़जीलत को लेकर, उनके अज़मत को लेकर, या उनके हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जो इख्तिलाफ़ात हुए, जो जंगें हुई, अब इन जंगों के बावजूद कौन हक़ पर था और कौन हक़ पर नहीं था, और कौन किन वजूहात की वजह पर हक़ पर नहीं था, और अगर एक फ़रीक हक़ पर था और दूसरा हक़ पर नहीं था तो क्या दूसरे गिरोह के ऊपर कुफ़र का, शिरक का, गुमराही का या किसी चीज़ का फ़तवा लगाया जा सकता है या फ़तवा नहीं लगाया जा सकता। अहले सुन्नत का मज़हब ये है, मौक़िफ़ इस मसला में ये है कि हज़रत सैयदना अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की जो सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ जंगें हुई, इनमें हक़ हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ था और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ से जो मामला हुआ वो ख़ता पर था। लेकिन ये ख़ता इज्तिहादी थी, जिसका मकसद बुग़्ज़, इनाद, तासुब, दुश्मनी ये चीज़ें नहीं थी, बल्कि एक मसले के ऊपर इख्तिलाफ़ हुआ तो दोनों फ़रीक उसी मसले को लेकर आमने सामने हुए तो हक़ हज़रत सैयदना अलीउल मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ था। लेकिन चूँकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मुजतहिद साहबी रसूल हैं, लिहाजा उनके ऊपर किसी किस्म का कोई तानो तशरीह नहीं किया जाएगा। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उसी तरह ही वाजिबुल एहतराम सहाबा में से हैं, उसी तरह वाजिबुल एहतराम हैं जिस तरह नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दीगर सहाबा वाजिबुल एहतराम हैं। जिस तरह दीगर सहाबा इकराम में से किसी सहाबी की तकफ़ीर करना ये इंसान के अपने ईमान को ख़राब करने के मुतरादिफ़ है, इसी तरह किसी सहाबी को फासिक करार देना, किसी सहाबी को ईमान से ख़ारिज करने की कोशिश करना, ये उस बंदे के अपने ईमान के कमज़ोर होने की दलील है और उस बंदे के गुमराही की तरफ जाने की वाज़ेह और रोशन दलील है। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम ये मासूम नहीं हैं कि इनसे ख़ता का सुदूर नहीं हो सकता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जिनको महफूज फरमा ले वो महफूज है। लेकिन सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में से कोई भी सहाबी रसूल वो मासूम नहीं है कि अगर उससे कोई ख़ता का सुदूर हो जाए तो हम उसके ऊपर फतवाबाजी करना शुरू कर दें। हमारे माशरे में अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को सरेआम गालम गलोच भी किया जाता है, लान तान भी की जाती है। ये उन लोगों के गुमराही पर होने की वाज़ेह दलीलें हैं, रोशन दलीलें हैं। ऐसे लोगों का इस्लाम के तालीमात से किसी किस्म का कोई ताल्लुक़ नहीं है। हम चूँकि अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से ये सिलसिला शुरू कर रहे हैं, हमें बहुत सारी चीज़ों का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारी तनकीद का सामना करना पड़ेगा, बहुत सारे लोगों की बातों का सामना करना पड़ेगा। हम इन चीज़ों के लिए ज़हनी तौर पर भी तैयार हैं और इस पर होने वाली जितनी भी तनकीद होगी हम उस तनकीद पर इल्मी हवाले से भी बिल्कुल मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर सहाबा इकराम
یہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے واجب الاحترام صحابہ کرام ہیں۔ دنیا کے اندر ان سے جو بھی معاملات ہوئے اللہ رب العزت ان کو جانتا تھا، اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ان چیزوں سے باخبر تھے، لیکن اس کے باوجود اللہ اور رسول اپنے صحابہ کرام سے راضی ہیں۔ اب تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین واجب الاحترام ہیں، قابل احترام ہیں۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم قال عمران فلا ادری اذکر بعد قرنہ قرنین۔ حدیث مبارکہ ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو سب سے بہترین لوگ ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو میرے زمانے کے لوگ ہیں۔ اس میں ظاہر واضح طور پر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین موجود تھے، جن کو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے بہترین قرار دیا۔ پھر فرمایا کہ ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں، پھر ان کے بعد وہ لوگ ہیں جو ان کے بعد ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں لا تسبوا اصحاب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فلا مقام احدہم ساعۃ خیر من عمل احدکم عمرہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ کسی بھی صحابی رسول کا نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ ایک ساعت گزارنا، ایک لمحہ بھی گزارنا تم میں سے جو لوگ ہیں ان کی ساری زندگی کی عبادت سے بہتر ہے۔ اب کسی غیر صحابی کو صحابی کے اوپر قیاس کرنا یہ بالکل بھی ٹھیک نہیں ہے، اور صحابی رسول کی فضیلت اور عظمت اتنی ہے کہ اگر کوئی بندہ ساری زندگی عبادت میں گزارے، اللہ رب العزت کی فرما برداری میں گزارے، اس کے باوجود وہ کسی صحابی کے اس مقام کو نہیں پہنچ سکتا کہ جو اس کا ایک لمحہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی معیت میں گزرا ہے۔ تو آج کے ہمارے معاشرے میں جو ناصبی ہیں اور جو رافضی ہیں، یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت کو اس قدر گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں کہ بعد والے لوگوں کو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ فضیلت والا ثابت کرنے کی جسارت کرتے ہیں، جو کہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ اسی طرح حضرت سیدنا عویم بن سعیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، المستدرک للحاکم کے اندر روایت موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مجھے چنا ہے اور میرے لیے میرے صحابہ اکرام کو چنا ہے، پس ان میں سے بعض کو میرا وزیر اور بعض کو میرا مددگار بنایا ہے، میرے سسرال بھی صحابہ اکرام میں سے بنائے۔ تو جو شخص ان کو برا کہتا ہے ان پر اللہ تعالیٰ کی لعنت اور سارے انسانوں کی لعنت ہو۔ قیامت والے دن نہ ان کا کوئی فرض قبول ہوگا اور نہ کوئی نفل قبول ہوگا۔ اسی طرح امام آجری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے معنی کے بارے میں نقل فرماتے ہیں قال ابراہیم ابن المنذر الصرف والعدل الفریضۃ والنافلہ۔ محدث ابراہیم بن منذر فرماتے ہیں کہ روایت میں صرف و عدل سے مراد فرض اور نفل ہے، یعنی اللہ رب العزت اس بندے کے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کو گالیاں دیتا ہے، ان کو طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، ایسے بندوں میں سے کسی بندے کے نہ کوئی فرض قبول فرمائے گا اور نہ اس بندے کی کسی قسم کی کوئی نفل عبادت کو قبول فرمائے گا۔ صحیح بخاری کی روایت میں پہلے پیش کر چکا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کو اس امت کے بہترین لوگوں میں سے قرار دیا ہے۔ اسی طرح امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند کے اندر ایک روایت لکھی ہے، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ مجھے ایسی چیزیں دی گئی ہیں جو انبیاء کرام علیہ السلام میں سے کسی کو بھی عطا نہیں کی گئی۔ ہم نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون سی چیزیں ہیں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میری روب کے ساتھ مدد کی گئی، مجھے زمین کی تمام چابیاں کنجیاں عطا کر دی گئی، احمد میرا نام رکھا گیا، میرے لیے مٹی باعث طہارت بنا دی گئی، اور میری امت تمام امتوں میں سے بہترین قرار دی گئی ہے۔ جب یہ امت پچھلی ساری امتوں سے بہتر ہے تو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ صحابہ جن کو نبی علیہ السلام نے ساری امت میں سے بہترین قرار دیا ہے، تو ان کو کوئی آج کا محقق اٹھ کے، نام نہاد محقق اٹھ کے وہ طعن و تشنیع کا نشانہ نہیں بنا سکتا۔ اسی طرح امام آجری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ الشریعہ کے اندر نقل فرماتے ہیں، امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو اصحاب تھے، فرماتے ہیں کہ وذکر اصحاب النبی صلی اللہ تعالی وسلم، امام حسن بصری نے صحابہ کرام کا ذکر کیا، فقال اولئک اصحاب محمد کانوا ابر هذه الامه قلوبا واعمقها علما واقلها تکلفا
قوم اختارهم اللہ عز وجل لصحبت نبیہ و اقامت نبیہ فشبہوا باخلاقہم و طرائقہم فانہم کانوا ورب الکعبۃ علی الہدی المستقیم۔ امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اصحاب تھے وہ اس امت کے سب سے زیادہ نیک دل انسان تھے، سب سے زیادہ نیک دل سے، سب سے زیادہ گہرا علم رکھنے والے تھے اور سب سے زیادہ کم تکلف رکھنے والے تھے۔ وہ لوگ ایسے تھے جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے دین کو سرفراز کرنے کے لیے اور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اللہ رب العزت نے ان لوگوں کو منتخب فرما لیا۔ ان کے اخلاق و اطوار کو اختیار کرو۔ امام حسن بصری فرماتے ہیں کہ رب کعبہ کی قسم ہے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے وہ صراط مستقیم پر تھے۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے بارے میں امام احمد بن حنبل نے یہ روایت ہے کہ حضرت سعد بن ابی وقاص اور خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی آپس میں کسی معاملے کے اوپر منازعت ہوگی، آپس میں اختلاف ہو گیا، دونوں آپس میں ایک دوسرے سے کلام کر رہے تھے۔ تو ان میں سے ایک بندہ اٹھا جو حضرت سید سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا شروع ہو گیا، یعنی اختلاف ہوا دو صحابہ کرام کا۔ ایک بندہ اٹھا وہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف اور حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت میں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولنا شروع ہو گیا، جس طرح آج کے محققین، آج کے ناصبی اور رافضی حضرات کرتے ہیں کہ ایک بندہ ایک گروہ کی محبت میں دوسرے کو برا بھلا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور جو رافضی ہیں انہوں نے عجیب طریقہ اپنایا ہوا ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لیبل لگا کر نبی علیہ السلام کے دیگر صحابہ کرام کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں، اور خاص طور پہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان اختلافات کو بنیاد بنا کر ہم جیسا کوئی بندہ اٹھ کے کسی دوسرے صحابی رسول کا برا بھلا نہیں کہہ سکتا۔ اب یہاں پر وہ حمایت کرنے کے لیے کھڑا ہو گیا کہ میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حمایت کرتا ہوں۔ اب ان کا تو آپس میں دو صحابہ کا آپس میں اختلاف ہو رہا تھا، وہ ان کی طرف سے اٹھ کے نا حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بولنا شروع ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا فقال سعد انما بیننا لم یبلغ دیننا، فرمایا تو چپ کر کے بیٹھ جا، ہمارا جو آپس میں اختلاف ہے نا یہ ہمارے دین کو نہیں بول سکتا، یعنی ہمارا اختلاف اپنی جگہ پر ہے لیکن ایک تو تجھے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، دوسرا ہمارا اختلاف ہمارے دین کو کوئی نقصان پہنچانے والا نہیں ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ آج کے ناصبی اور رافضیوں کی کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت لے کر یا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولیں گے، یا ناصبی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت کا لیبل لگا کر عداوت کی وجہ سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بھلا بولنا شروع کر دیں گے، اور یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ یہ جو روایت فضائل الصحابہ میں موجود ہے، مصنف ابن ابی شیبہ میں موجود ہے، شیبہ میں، اور معجم الکبیر للطبرانی میں موجود ہے۔ اسی طرح اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے درمیان جو اختلاف ہوئے تو میں نے شروع میں عرض کیا وہ معصوم نہیں تھے، لیکن ان کی ان غلطیوں کے باوجود اللہ اور رسول ان سے راضی ہو چکے ہیں۔ مسند البزار کے اندر روایت موجود ہے، حدثنا ایوب بن سلیمان البغدادی حدثنا آدم بن ابی ایاس حدثنا شیبان عن قتادہ عن انس قال ذکر مالک بن الدخشم عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوقعوا فیہ فقالوا دعوا لی اصحابی لا تصبوا اصحابی۔ جو صحابہ کرام کے درمیان آپس میں جو معاملہ ہوا ہے نبی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس حوالے سے پیش کیا گیا تو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری خاطر میرے صحابہ کرام کو چھوڑ دو، ان کو تان و تشنیع کا نشانہ نہ بناؤ، ان کو برا بھلا نہ کہو، میری خاطر میرے صحابہ کرام کو چھوڑ دو۔ مجمع الزوائد کے اندر روایت موجود ہے، علامہ حزمی فرماتے ہیں یہاں پر پوری وہ موجود ہے کہ میری خاطر میرے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے درگزر کر لو، ان کو برا بھلا نہ کہو۔ امام حسمی رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس روایت کے جو رجال ہیں، اس روایت کے جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے کے سارے صحیح بخاری کے راوی ہیں۔ اسی طرح مسند احمد کے اندر، مسند بزار کے اندر، الاستیعاب کے اندر روایت موجود ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے دلوں کی طرف اپنی نظر فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں کے دلوں میں سے جو بہترین دل تھا وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دل کو پایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل کو اپنے لیے چن لیا اور اسے اپنی رسالت کے ساتھ مبعوث فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے دل کو منتخب کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے باقی بندوں کے دلوں کو دیکھا تو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کا جو دل تھا وہ تمام بندوں
بندوں سے اللہ تعالیٰ نے بہترین پایا تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام کے صحابہ کو اپنے نبی کا وزیر بنا دیا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کا جو دل ہے یہ اللہ رب العزت نے بڑا پاکیزہ اور بڑا بہترین بنایا ہے۔ ان دلوں کے اندر دشمنی، عداوت، تعصب، بغض یہ چیزیں بالکل بھی نہیں تھی۔ ان کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ہیں یہ اجتہاد کے بنا پر ہوئے ہیں، اور ان کے اندر مبتلا ہو کر کسی بھی صحابی رسول کو طعن و تشنیع کرنا یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ امام ابو نعیم اصبہانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ حضرت سیدنا فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ ان سے نقل کرتے ہوئے فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا کہ وقال الفضیل انی احب من احبهم اللہ وهم الذین یسلم منهم اصحاب محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وابغض من ابغضه اللہ وهم اصحاب الاهواء۔ امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں ان سے محبت کرتا ہوں جن سے اللہ رب العزت بھی محبت کرتا ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کی زبان درازیوں سے صحابہ کرام محفوظ ہیں، یعنی جو نبی علیہ السلام کے صحابہ کرام کو برا بھلا نہیں کہتے، تو میں ان لوگوں میں سے ہوں اور میں ان لوگوں سے محبت کرتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت بھی محبت فرماتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ان لوگوں سے بغض رکھتا ہوں جن سے اللہ رب العزت بھی بغض رکھتا ہے، اور یہ وہ لوگ ہیں جو خرافات بکنے والے، خواہشات کے پیچھے چلنے والے اور بدعتی لوگ ہیں۔ ایسے لوگ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے بغض رکھتے ہیں، امام فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی ان کو بدعتی بھی قرار دیتے ہیں، ان کو اصحاب الاہواء بھی قرار دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ میں بھی ان سے بغض رکھتا ہوں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن سے اللہ رب العزت بھی بغض رکھتا ہے۔ امام ابو حفص عمر رحمۃ اللہ تعالی وہ فرماتے ہیں، الفوائد کے اندر یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شرک کے علاوہ دوسرے گناہ کا مرتکب ہوا اور دنیا سے جائے کہ اس حال میں جائے کہ اس کا دل صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں بالکل پاک اور صاف ہے، کسی قسم کی میل اس کے دل میں نہیں ہے، تو امام فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت ایسے بندے کو معاف فرما دے گا۔ ہمارا چونکہ یہ سلسلہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دفاع کے حوالے سے، حضرت سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، ایک بندہ وہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں گندا بندہ بولنا شروع ہو گیا، طعن و تشنیع کرنا شروع ہو گیا۔ تو سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، جب اس کی بکواس سنے تو جلدی سے سیدھا ہو کر بیٹھ گئے۔ پھر فرمایا کہ ایک عرابی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موجودگی میں انصار صحابہ کرام کے بارے میں کچھ ان کے بارے میں نازیبا وہ گفتگو کی، انہوں نے باتیں کی، تو انہوں نے فرمایا کہ اسے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی صحبت حاصل ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ بندہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا صحابی ہے، اگر یہ شرف اسے حاصل نہ ہوتا، اگر یہ بندہ صحابی نہ ہوتا، یہ جو نبی علیہ السلام کا صحابی نہ آنا ہوتا، تو میں انصار صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے اس بندے کو اکیلا ہی کافی تھا۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک صحابی اگر کسی دوسرے صحابی کے بارے میں اختلاف رکھتے ہوئے اگر ان کے بارے میں کچھ بات کرتا ہے تو وہ ان کا آپس کا تو معاملہ ہو سکتا ہے، لیکن اس چیز کو دلیل بنا کر آج کا کوئی بندہ اس کو دوسرے صحابی کی مذمت میں یا ان کی تنقید کے اندر اس گفتگو کو استعمال نہیں کر سکتا۔ یہی بات ہے جو آج کے ناسبیوں کو اور آج کے رافضیوں کو سمجھ میں نہیں آتی، کہتے کہ جی وہ یوں کرتے تھے تو وہ یوں کرتے، بھائی ان کے آپس میں جو بھی اختلافات ہیں نا، جو بھی اختلافات ہیں، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ ہی کر دیا، فرمایا کہ اگر یہ ان کے بارے میں کلام کرنے والا بندہ صحابی نہ ہوتا تو پھر انصار صحابہ کرام کی طرف سے دفاع کرنے کے لیے میں اکیلا ہی کافی تھا۔ تو اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر المؤمنین سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے حوالے سے ان کے جو آپس میں اختلافات ہیں ان چیزوں کو دلیل بنا کر ہمارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ ہم ان میں سے کسی ایک کے اوپر بھی کسی قسم کی کوئی فتویٰ بازی کریں یا برا بھلا کہیں یا کسی کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنائیں۔ تاریخ دمشق کے اندر یہ روایت موجود ہے، امام زہری رحمۃ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے بارے میں امام سعید بن مسیب سے پوچھا تو انہوں نے فرمایا کہ اے زہری سنو، جو بندہ ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین سے محبت کرے، عشرہ مبشرہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کے جنتی ہونے کی شہادت دے اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے رحمت کی دعا کرے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے لیے یہ جائز ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بندے سے حساب و کتاب نہ لے۔ اب سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا موقف اس مسئلے سے واضح ہو جاتا ہے
کہ ان کے جو آپس میں صحابہ کرام کے اختلافات ہوئے ہیں اس کے باوجود ان کے لیے بخشش کی دعا کرنا، ان کے لیے رحمت کی دعا کرنا اور ان کے لیے اچھا گمان رکھنا یہ ہمارے لیے از حد ضروری ہے۔ اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو آپس میں اختلافات ہوئے ان کو دلیل بنا کر کسی کو طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ ہمارے لیے بالکل بھی درست نہیں ہے۔ یہ کچھ ابتدائی اور تمہیدی گفتگو تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ کرام ہیں وہ واجب الاحترام ہیں، ان میں سے کسی کو بھی طعن و تشنیع کا نشانہ بنانا یہ کسی بھی حوالے سے درست نہیں ہے، اور ان کے آپس میں جو اختلافات ہوئے ہیں ان کو دلیل بنا کر ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ہم کسی کے اوپر طعن و تشنیع کریں یا کسی کو تنقید کا نشانہ بنائیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین کے جو دل تھے اللہ رب العزت نے بڑے پاکیزہ بنائے ہیں اور بڑے نیک دل بنائے ہیں، ان کے دلوں کے اندر ان کے آپس میں معاملات کے حوالے سے کسی قسم کا کوئی تعصب اور کسی قسم کی کوئی دشمنی موجود نہیں تھی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے پہلی صدی سے لے کر آخری صدی تک، اس صدی تک جس وقت ہم موجود ہیں، ہم آپ کے سامنے بالترتیب دلائل رکھیں گے۔ پہلی صدی کے اکابرین کے دلائل، دوسری صدی کے اکابرین کے دلائل، تیسری صدی کے، اس طرح ہم آپ کے سامنے 15 صدیوں کے دلائل انشاءاللہ تعالی رکھیں گے۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں ہماری مدد فرمائے، اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا ہم خوف نہیں کرتے۔ انشاءاللہ یہ سلسلہ جہاں اہل ایمان کے دل کو روشن اور منور کرے گا، وہیں ناصبیوں اور رافضیوں کے لیے یہ سلسلہ ایک قہر بن کر، قہر رب ذوالجلال بن کر اور ذوالفقار کی تلوار بن کر انشاءاللہ برسے گا۔ ہم اس کے اوپر اٹھنے والے تمام سوالات کا جواب دینے کے لیے ذہنی طور پر بھی تیار ہیں، اور انشاءاللہ تعالی ہم اس کے حوالے سے علمی طور پر بھی تیار ہیں۔ اللہ رب العزت اس سلسلے میں ہمارا حامی و ناصر ہو، آمین بجاہ النبی الامین، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔